लोग जो भी राय रखे, लेकिन दोस्तों मुझे ये लगता है कि इस डिबेट के अंदर से कुछ नहीं निकला, वो निकलेगा भी नहीं। मतलब निकल के सकता कैसे है? उसकी वजह ये है, गॉड तो एक फैक्ट है, एक हकीकत है, खुदा है। खुदा है तो हम है ना, खुदा है तो ये पहाड़ है ना, खुदा है हम आसमान है ना, खुदा है तो ये सितारे है ना। पूरी डिबेट को जो सुना 1.5 घंटे, मुझे तो लगा कि मेरा टाइम जाया हुआ। दोस्तों मुझे उस डिबेट के अंदर कोई ऐसी प्रोडक्टिव चीज, कोई ऐसी चीज नजर आ ही नहीं सकती थी, क्योंकि गॉड तो एक रियलिटी है, हमारा क्रिएटर तो एक रियलिटी है। हमारा तो इस हवाले से कोई क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि हमें तो पता है कि खुदा है। अगर खुदा है तो इतने लोगों का नुकसान क्यों हो रहे हैं? जैसे उस डिबेट के अंदर वो गाजा के बच्चों के बारे में बात कर रहे थे, कितने बच्चे मर गए, उस वक्त खुदा कहाँ था। शुमाइल नदवी साहब भी दोस्तों, मैंने उनको भी सुन रहा था, उनकी जो दलीलें वो दे रहे थे सारी, वो बड़े प्रिपेयर होके वहां पर आए थे। जावेद अख्तर साहब जैसे जो लोग हैं ना, रेयर केसेस होते हैं कि हर इंसान तो ऐसे नहीं होता, ये डिट्रैक हो जाते हैं, कामयाबी मिल जाती है इतनी स्ट्रगल के बाद, इतने धक्के खाने के बाद, तो इनको ये लगता है कि ये सब कुछ मैंने किया है मेरी एफर्ट के साथ, इसमें किसी का लेना देना है ही नहीं। मतलब देखिए, ये जो राइटर होते हैं ना इस किस्म के, जावेद अख्तर साहब जैसे, क्योंकि इन्होंने सारी जिंदगी दर्द बेचा होता है, अपनी शायरी के जरिए, अपनी फिल्मों के जरिए, अपने मुकालमों के जरिए। जो फिल्म होती है ना बट वो लार्जर देन लाइफ होती है ऐसे, क्योंकि आपकी रियल लाइफ के अंदर वो चीजें नहीं हो रही होती जो फिल्म के अंदर होती है। फिल्म के अंदर एक हीरो जो होता है वो अकेला 10 लोगों को मार रहा होता है, तो जो आम बंदा जो देखने वाला हो रहा होता है उसकी तशब्बी हो रही होती है, वो तालियां मार रहा होता है। तो जावेद अख्तर साहब जैसे जो फिल्मी राइटर हैं, शायर हैं, इनको इंसानों की साइकी का पता होता है ना था। तो बेसिकली ये लोग लफ्ज बेचने वाले हैं, इन्हें पता है कि कौन सी चीज बेचेंगे, कौन सी तो लोग खरीदेंगे। बेसिकली अब ये एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के टॉपिक के ऊपर आ गए हैं। मुझे नहीं पता कि इनके पास इंडिया के अंदर काम है या नहीं है। अगर आप ह्यूमैनिटी की इतनी बात करते हैं तो अखलाकियात कोई चीज होती है ना। आप यहाँ मेहमान थे, आपकी इतनी इज्जत अफजाई हुई, और वहां जाके आपने मोदी सरकार के लिए, उनको खुश करने के लिए आपने पाकिस्तान के अगेंस्ट बातें करनी शुरू कर दी। सबसे पहले मेरा ख्याल है आप जैसे लोग तो काबिल रहम होते हैं, हमारी जो दुआ है कि अल्लाह आपको हिदायत दे और अल्लाह आप पे भी रहम करे, आप समझ आए कि असल हकीकत क्या है। अखलाकियात आप अपनी इंटरव्यूज में बता रहे थे, अखलाकियात क्या होती है, ह्यूमैनिटी क्या होती है। सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि अखलाकियात क्या होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद इमरान अली और मेरे साथ हैं साजिद नसीम भट्ट साहब। दोस्तों आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत हसास है, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। वो टॉपिक मोस्टली इंसानों के दिलों के साथ जुड़ा है, इमोशंस के साथ जुड़ा है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक की जो पिछले दिनों इंडिया के अंदर दिल्ली में जावेद अख्तर साहब और शुमाइल नदवी साहब, आई थिंक नाम यही है, वो जो यंग से मौलाना है, उनके दरमियान जो एक डिबेट हुई एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर, खुदा के वजूद के ऊपर। दोस्तों आजकल वो सोशल मीडिया के ऊपर ज़ेर बहस है। तो बट साहब मेरे साथ हैं, बट साहब का रिलीजियसली नॉलेज बहुत ज़्यादा है इन चीज़ों को लेके। तो मैंने सोचा कि आज हम अपनी इस वीडियो के ज़रिए वो डिबेट हुई थोड़ा सा उस पर भी रोशनी डालेंगे और हमारे नज़दीक एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की रियलिटी क्या है उस पर भी हम बात करेंगे। बट साहब जब मैं वो डिबेट सुन रहा था, तकरीबन वो 1.5 घंटे की डिबेट है, दिल्ली के अंदर हुई है। बट साहब आपने वो देखा? जी हमने देखा है, मैंने देखा है। बट साहब थोड़ा सा आप जरा बताइए देखने वालों को कि आपने जब वो देखा तो आपने क्या फील किया उस डिबेट से, आपने क्या अख्ज़ किया? खुदा का जो वजूद है ना, जो अल्लाह ताला की एक ज़ात है ना, वो उसमें खुद ही वो पनाह है। अल्लाह नूर समावात, अल्लाह एक नूर है और अल्लाह ताला क्लेम कर रहा है कि मैंने दुनिया जहां में हर चीज़ मैंने बनाई है। अगर कोई क्लेम कर रहा है, कोई एक दिन से थोड़ी वो क्लेम कर रहा है, वो लाखों अरबों सालों से क्लेम कर रहा है। इसके मुकाबले में कोई आकर ये क्लेम करे हमसे कि जी चाँद अल्लाह ने नहीं बनाया, चाँद हमने बनाया है, सूरज अल्लाह ने नहीं बनाया, सूरज हमने बनाया, फिर तो उसके मुकाबले में कोई चीज़ आ जाए। आज दुनिया जहाँ की साइंस इकट्ठी कर ले, जो दुनिया जहाँ की साइंस निकली है वो कहाँ से निकली है? वो सारी साइंस कुरान शरीफ से निकली है और कुरान शरीफ में हर चीज़ का वाज़िया उसमें इल्म बताया गया है और बताया गया है कि अल्लाह ताला ने इंसान को कैसे पैदा किया, अल्लाह ताला ने जानदार जानवरों को कैसे पैदा किया, वो किस तरीके से पैदा किया, जिनों को कैसे पैदा किया, जिनों को आग से पैदा किया
اور اس طرح فرشتے ہیں ان کو نور سے پیدا کیا. یعنی کہ اس کا مطلب ہے جو کلیم کر رہا ہے, جو کہہ رہا ہے یہ چیزیں میری ہیں, چاند سورج ستارے میرے ہیں اور میں یہ گردش میں چل رہے ہیں. اس سے پہلے لاکھوں ہزاروں سال پہلے تو لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ زمین گھوم رہی ہے یا کھڑی ہے. پہلے تو یہ بحث ہوتی تھی زمین کھڑی ہے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ زمین گھوم رہی ہے اپنا سورج کے قریب, اور زمین 67,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے. اب اس میں بتائیں کہ یہ زمین جو گھوم رہی ہے اس میں کون سی چرخیاں لگائی ہوئی ہیں, کون سی موٹریں لگائی ہوئی ہیں جو یہ گھوم رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ساری چیزیں واضح کر رہے ہیں. جب ہمیں سب چیز واضح ہونے کے بعد ہم یہ نہ کریں گے تو پھر اس کا ذہن, اس کا مطلب ہے کہ وہ بند ہے, اس کا ذہن کھلا نہیں ہے. اگر کوئی شخص ہے وہ کہتا ہے جی میں نے ٹی وی بنایا ہے یا میں نے VCR بنایا ہے یا میں نے ریڈیو بنایا ہے, اس کے لیے وہ چیزیں اس میں داخل کر دیتا ہے لیکن اس میں کوانٹٹی نہیں بتاتا, تو کوئی چیز اس کی نقل نہیں کر سکتا. جب تک کہ وہ کیپیسٹر ریزسٹر IC اس میں موجود ہوں گے نا, پھر اس کا ایک سرکٹ ڈائیگرام بنے گا. سرکٹ ڈائیگرام اگر اس کے انجینئر کے پاس ہوگا, وہ سرکٹ ڈائیگرام جب تک چوری کر کے یا اس کی نقل نہیں کریں گے کوئی چیز دنیا کو وہ بنا نہیں سکتا. سرکٹ ڈائیگرام, جس کے پاس سرکٹ ڈائیگرام ہے, ہر چیز ہے, وہ کہتا ہے کہ سرکٹ ڈائیگرام تو میرے پاس ہے. تو ہم لوگ کہتے ہیں جی یہ خدا, یہ جو چیزیں خود بخود بن گئی ہیں, تو یہ کیسے جہلانہ بات ہے کہ خود بخود کیسے بن سکتی ہیں. جب جس کے پاس سرکٹ ڈائیگرام ہے, جس کے پاس ہر چیز موجود ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی چیز جو وجود میں آئی ہے وہ کیسے آئی ہے, وہ اس طرح آئی ہے, وہ طریقے بتا رہا ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ سورج کیسے وجود میں آیا. اگر خدا اس میں بتا رہا ہے کہ اس میں ہائیڈروجن ہے, ہیلیم ہے, ہیلیم گیس ہے, اس میں ایٹم ہے, ہیلیم گیس میں ایٹم پھٹتے ہیں پھر دوبارہ بن جاتے ہیں. اس طرح سورج کی روشنی جو ہماری طرف 8 منٹ میں آتی ہے, اور جو زمین کے اندر پودا جو بیج بوتے ہو تم, وہ سورج کی روشنی کو پھاڑتی ہے اور اس میں سے کمپل نکلتی ہے. اس سے پہلے کس نے یہ باتیں بتائی تھیں؟ کسی نے نہیں بتائی تھی. تو یہ بتائیں کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی کریٹیو ہے, وہ کوئی بنانے والا ہے جس نے ساری دنیا ساری کائنات بنائی. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں جس کا ذہن خراب ہو جائے, جس کا ذہن بند ہو جائے, وہ بند کون کرتا ہے اور کھولتا کون ہے؟ اور اللہ تعالیٰ جس پہ رحم فرماتا ہے وہ اس کو اپنی طرف بلاتا ہے اور وہ اس کے دماغ کے پنے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں اس میں سائنس بھی ہے, ٹیکنالوجی بھی ہے, ہر چیز اس میں, میڈیکل بھی اس میں موجود ہے. اب کلاس میں 50 بچے ہیں یا 60 بچے ہیں, وہ پاوڑے ہیں, لیکن اس میں فرسٹ کون آتا ہے؟ ایک ہی آتا ہے, سیکنڈ دوسرا تیسرا, باقی فیل بھی تو ہوتے ہیں نا. جو فیل ہوتے ہیں ان کو دماغ بند ہوتے ہیں, انہوں نے محنت نہیں کی ہوتی, تحقیق نہیں کی ہوتی ہے. اور اگر آپ تحقیق کریں, آپ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں, صرف یہ نہیں کہ اپنے ہی خیالات پہ آپ منجمد ہو جائیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے, دوسرے کی بات غلط ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا نالج, آپ کا علم کم ہے. پر صاحب دیکھیں, میں بات کر رہا تھا, کچھ ہوتی ہیں جیسے آبجیکٹیو انوینشنز, آبجیکٹس ہو گئے جیسے ریڈیو, ٹی وی اور جتنی بھی انوینشنز ہوئی, ایجادات ہوئی جو انسانوں نے کی. اچھا, ان کے کریٹر تو انسان ہے, کہ یہ آبجیکٹیو چیز ہے. اب جو ہے, اب کوئی انسان پہاڑ بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا. کوئی انسان سمندر بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا. کوئی انسان یہ ہوائی جہاز بنا سکتے ہیں کہ آبجیکٹ ہے. آپ نیچرل چیزیں بڑھتا بھی انسان. اور ہوائی جہاز کا آئیڈیا کہاں سے ہے؟ دیکھیں اب دوستو, یہی وہ چیزیں ہیں, یہی وہ جو چیزیں ہیں جس کے اوپر وہاں پہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی. دوستو, یہ جو ایتھیسٹ لوگ ہوتے ہیں, ملحد ہوتے ہیں, جو خدا کو نہیں مانتے, تبھی اگر آپ ان سے ملے ہیں جب ملحد ہو چکے اور ملحد ہونے سے پہلے, آپ ان دونوں کو ٹریول کو ذرا جس سائیکولوجیکلی دیکھیں گے, آبزرو کریں گے, تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یہ لوگ اس ٹریک پر کیوں گئے. اور سب میں ایک نفسیاتی طور پہ مثال دیتا ہوں. اچھی, ہمارے معاشرے میں دوستوں پہلے یہ ہوتا تھا کہ بہت سی ہمیں ایسے واقعات دیکھنے اور سننے کو ملتے تھے کہ بہت سے لوگ زندگی میں ناکام ہو جاتے تھے نا پیچھے, اور وہ کچھ نہیں کر پاتے تھے. اچھا, وہ اگریسو ہو جاتے تھے موسٹلی. اچھا دوستو, اگریشن میں آ کر, غصے میں آ کر بہت سے لوگ ایسے کام کرتے تھے, ایسے ایکٹ کرتے تھے کہ دوسرے لوگوں کو نقصان کر دیتے تھے. ایسے ہی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ تو زندگی میں فیل ہو چکے, ان کو زندگی میں سکسیس نہیں ملی, تو ان کا جو ڈپریشن ہے اس کی کاؤنسلنگ نہیں کر پاتے تھے, اور وہ بہت سے ایسے کام کرتے تھے جس سے اور انسانوں کو نقصان ہوتا تھا. تو برسب ایک تو یہ ہے نفسیاتی. اچھا دوستو, جب سے آیا سوشل میڈیا, اب میں آپ کو بتا دوں جاوید اختر صاحب کی دوستو, جاوید اختر صاحب جو میں پڑھا تھا ان کے بارے میں, تقریباً 80 سالوں کی ایج ہے, بہت سے پوئٹ ہیں, بہت اچھے مکالمے لکھتے ہیں, بہت سی انہوں نے فلمیں لکھی, ان کے کام کے اوپر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اچھا, 80 سال ان کی عمر ہے, اور آئی تھنک 2005, تو دوستو 2005 کے اندر جاوید اختر صاحب نے پبلکلی آ کے اس بات کو آن کرنا شروع کیا تھا کہ وہ ایتھیسٹ ہے. انہوں نے اس بات کا اظہار کرنا شروع کیا تھا,
اور پھر آئی تھنک آفٹر 5 ایئر 2010 کے اندر جاوید اختر صاحب نے باقاعدہ طور پہ انٹرویوز دینے شروع کر دیے کہ وہ ایتھیسٹ ہیں اور انہوں نے ایتھیزم کے حق میں بات کرنی شروع کر دی. انہوں نے بڑا کلیئرلی بات کرنی شروع کر دی کہ خدا ایگزسٹ نہیں کرتا. اگر خدا ہے تو اتنے لوگوں کا نقصان کیوں ہو رہے ہیں. جیسے اس ڈیبیٹ کے اندر وہ غازہ کے بچوں کے بارے میں بات کر رہے تھے, کتنے بچے مر گئے, اس وقت خدا کہاں تھا. شمائل رضوی صاحب جو ان کے ساتھ تھے پیرالل اس پینل کے اندر, تو انہوں نے کہا کہ خدا امتحان لیتا ہے, اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے, کیونکہ پاس یا فیل ہونا ہے. جنت دوزخ اسی لیے تو بنی ہے. ادروائز بٹ صاحب اگر امتحان نہ ہو, مطلب آپ کا صرف ایک ہی سب ہر طرف اچھائی ہو, تو جنت دوزخ تو کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے نا. اس سے بیسیکلی خدا تو امتحان لیتا ہے. وہ ندوی صاحب کی بات ہو رہی تھی, ایک پڑھے لکھے مطلب مولوی اور بچی, آج مجھے یہ لگی ان کی کہ وہ جیسے ہمارے کانسیپٹ ہوتا ہے نا مولویوں کے حساب سے کہ جی مسیح مسجد میں ہوتے ہیں, یہ مدرسے دیوبندی اور سنیوں کے ان کی مدرسوں کی ایجوکیشن پتہ نہیں کیا ہوتی ہے. لیکن ان کو دیکھ کے, شعیب ندوی صاحب کو دیکھ کے, ان کی پرسنالٹی کو دیکھ کے, ان کی باتوں کو سن کے, ان کی انگلش کو سن کے, مطلب ایک امیج جو ہے مطلب یہ جو مولویوں کے پوائنٹ آف ویو سے وہ کھل کر سامنے آیا کہ نہیں, مدرسوں کے اندر اچھی ایجوکیشن بھی ہوتی ہے, وہ اچھے اسپیکر ہوتے ہیں, اچھی بات کرتے ہیں, اور ان کی انگلش بھی بہت اچھی ہے. ایک یہ جو پازیٹیو چیز ہے یہ بہت اچھی کھل کے سامنے آئی. اچھا دوستو, اب جاوید اختر صاحب ایک سکسیسفل رائٹر ہیں, شاعر ہیں. 2005 میں انہوں نے اون کیا کہ وہ مولد ہے. اس سے پہلے کتنے سال پہلے انہوں نے, وہ 80 سالوں کی ایج ہے, کتنے سال پہلے سے ان کے ذہن میں یہ چیز پکڑی ہوگی کہ خدا ہے یا نہیں ہے, ایسے نا بڑھتا ہے. لیکن 2005-2010 سے پہلے وہ سکسیسفل ہو چکے تھے. اور جاوید اختر صاحب نے بہت اسٹرگل کی, بہت انہوں نے بھوکیں بھی کاٹی. ڈیفینیٹلی ان کے انٹرویوز کے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اسٹرگل کی اور وہ یہاں تک پہنچے. اچھا دوستو, ایک بہت بڑی غلط فہمی جو انسان کے اندر جنم لیتی ہے, جس کو بٹ صاحب نے بھی بڑی خوبصورت بات کی کہ جب اللہ کی رحمت ہوتی ہے نا تو انسان ڈی ٹریک نہیں ہوتا. جاوید اختر صاحب جیسے جو لوگ ہیں نا, یہ مطلب ریئر کیسز ہوتے ہیں کہ ہر انسان تو ایسے نہیں ہوتا, یہ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں کہ تب کو اتنی کامیابی مل جاتی ہے, اتنی اسٹرگل کے بعد, اتنے دھکے کھانے کے بعد, تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے نہیں ایفرٹ کے ساتھ, اس میں کسی کا لینا دینا ہے ہی نہیں. اچھا, وہ جو اپنی محرومیاں ہوتی ہیں, اپنی اسٹرگل ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں یہ تو سب کچھ میں نے کیا, خدا تو ہے ہی نہیں. بے شک, ٹھیک ہے, خدا ہوتا تو مجھے اتنی ٹینشن نہیں کیوں آتی, مجھے سب کچھ ویسے ہی مل جاتا. دوستو, انسانوں کی جو محرومیاں ہوتی ہیں ایسے لوگوں کی, بعض اوقات تک ایسے لوگ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. جیسے جاوید اختر صاحب ہوئے, ہمارے اسلام میں تو پھر بھی یہ نا کہ ہمارا ہوتا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے. ہدایت دے, بالکل ٹھیک ہے. اب جاوید اختر صاحب کی بہت سی باتیں جس میں وہ ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں, انسانیت کی بات کرتے ہیں, لیکن گوڈ کے سسٹم کو سمجھنے کے لیے ابھی آپ ذرے سے بھی چھوٹے ہیں. بے شک ایسے ہی. ٹھیک ہے, اگر خدا سمجھ آ جائے دنیا کا کیا بھاگا مقصد. اور مطلب مجھے نہیں لگا کہ ان کی ڈبیٹ میں سے کوئی چیز نکلی ہوگی بٹ صاحب, اس کا رزلٹ نکلا ہوگا. یہ 1.5 گھنٹہ میرا تو ضائع ہوئے. بالکل ایسے ہی ہے. بٹ صاحب آپ مجھے بتائیے, جاوید اختر صاحب جیسے لوگ ہوتے ہیں, یہ مطلب آپ میری بات سے ایگری کرتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ بدلہ لے رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ لوگ بدلہ لے رہے ہوتے ہیں. اور مجھے ندوی صاحب کی ایک اور بات بڑی اچھی لگی دوستوں, انہوں نے انٹرویو اپنا جو ان کا ڈسکشن شروع ہونی تھی اس سے پہلے انہوں نے جاوید اختر صاحب سے بات کی. انہوں نے کہا کہ جاوید صاحب دیکھیے, اس پوری ڈیبیٹ کے اندر ہم صرف گوڈ کے اوپر بات کریں گے, ہم مذہب کے اوپر بات نہیں کریں گے. اور دوسری بات انہوں نے ایک اور کی, مسکراتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ندوی صاحب نے کہ مجھے پتا ہے کہ جاوید اختر صاحب ایموشنل ٹریک کا سہارا لیں گے اس چیز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, جیسے وہ کرتے ہیں. پھر جب یہ پاکستان بھی آئے ہوئے تھے, پتہ نہیں 2-3 سال پہلے شاید, فیض فیسٹیول جو ہوتا ہے اس کے اندر, مطلب ہمارے مہمان تھے, آئے, بڑی عزت ہوئی, پورا میڈیا تھا, لوگوں نے بڑا ان کو اکنالج کیا, ان کی بڑی عزت کی. لیکن بٹ صاحب یہ جیسے ہی واپس جاتے ہیں نا, وہاں جا کے پاکستان کے اگینسٹ باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں. ندوی صاحب کی باتیں بڑی دم تھا. انہوں نے اب سے پہلے کہا تھا جاوید صاحب اسکرپٹ رائٹر نہیں بننا, ایموشنلی بات نہیں کرنی, فیکٹس کے اوپر بات کرنی ہے. اور جاوید صاحب آپ کے اوپر فیکٹس کے اوپر کوئی بات نہیں تھی, صرف آپ نے ایموشنلی باتیں کی, اور وہی کہ بس لوگوں کے دلوں کو ٹچ کریں. وہ ڈیفینیٹلی بہت سے لوگوں کے دلوں کو ٹچ کی ہوں گی, لیکن اس کے بعد ندوی صاحب نے جو رسپونڈ کیا اس کے بعد تو آپ بالکل ہی لاجواب ہو گئے. اور میرا خیال ہے یہ فرسٹ ایسی ڈیبیٹ تھی جس کے اندر میں نہیں کنکلوژن کر رہا, سوشل میڈیا پہ لوگ بتا رہے ہیں کہ جاوید اختر صاحب کو لے دے گیا ندوی. ان کو لگتا ہے کہ اب ڈسٹنس آف کورٹ پہ بات کر کے یہ ان لوگوں سے بدلہ لیں گے جو ان کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں, کہ ان کے دلوں کو یہ تیر کی طرح باتیں لگیں گی
کہ یہ خدا کہ نہ ہونے کے اوپر بات کر رہا ہے یہ بندہ. یہ بیسیکلی بیرونیہ پہ شکار لوگ ہوتے ہیں مرتب یہ بدلے لے رہے ہوتے ہیں انسانوں کے ساتھ. ایسے یہ ایک ٹول ہے ایگزسٹنس آف گوڈ. یہ ٹاپک ہے جس کے اوپر یہ بات کر کے انسانوں کو ہرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنا کتھاسس کر رہے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ تشفی ہوتی ہے ان چیزوں سے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے دوستوں. بڑا ہارڈ ٹاپک ہے, بڑا سینسٹیو ٹاپک تھا. اگر کوئی ایسی بات ہمارے منہ سے نکلی ہے تو ہمیں معاف کیجیے گا. اور باقی اس ٹاپک کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کامنٹس باکس میں لازمی شیئر کیجیے گا.